बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हुज़ैया नदीम। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ अहम खबरें। 12 बजते ही मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया। तर्जुमानी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे ख़त्म हो गया। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 8 फरवरी को होने वाली इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म होते ही इलेक्शन मुहिम के लिए इश्तेहारात, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर तहरीर भी पाबंदी हो गई। जबकि पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ जमातें और उम्मीदवार अपने अपने वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट और मुकर्रर फासले पर अपने अपने इंतखाबी कैंप लगाए जा रहे हैं। आम इंतखाबात के मौका पर मुल्क भर में 16,766 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास और 29,985 को हसास करार दे दिया गया। हकाम के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दिए गए। जबकि हसास तरीन पोलिंग स्टेशनों के बाहर पाक फौज तानीयात होगी। आम इंतखाबात के नताइज की तरसील व तदीन के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी जानब हकाम का कहना है कि इलेक्शन के दिन कहीं भी इंटरनेट बंद करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में प्रिजाइडिंग अफसरान को आम इंतखाबात के रोज फॉर्म 45 से मुतल्लक हदायत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर का कहना था कि प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंटों से दस्तखत कराएंगे। उन्होंने कहा कि दस्तखत के बाद प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाद आवेजा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने फॉर्म 45 से मुतल्लक अपने पैगाम में कहा कि फॉर्म 45 से मुतल्लक हदायत पर अमल न करने वाले प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन के DG इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खिजर अजीज ने कहा कि नताइज के लिए प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल किया जा रहा है और कौम को यकीन दिलाते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है। DG IT इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस मरतबा RTS इस्तेमाल नहीं हो रहा। कौम की इत्मीनान दिलाते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 859 रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में दिया है। RO दफ्तर में 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 4 लैपटॉप और RT इक्विपमेंट दिए हैं। DG IT ने बताया कि प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल में भी EMS इंस्टॉल किया है। मुल्क के 4 इंतखाबी हलकों में उम्मीदवारों के मवाद के बायस पोलिंग मुलतवी कर दी गई। PK 91 कोहाड़ 2 से उम्मीदवार असमतुल्ला खटक के इंतकाल के सबक पोलिंग मुलतवी की गई। इसके अलावा NA 8 बजोड़ PK 22 बजोड़ 4 में उम्मीदवार रेहान ज़ैब की मौत पर कल पोलिंग नहीं होगी। PP 266 रहीम यार खान 12 में उम्मीदवार इसरार हुसैन के इंतकाल पर कल इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुतल्लिका हलकों में इलेक्शन आम इंतखाबात के बाद होंगे और 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद इन हलकों के शेड्यूल का ऐलान होगा। निगरान वफाकी काबीना ने पेशावर में 8 में से 4 एहतसाब अदालतों को खुसूसी अदालतों में बदलने की मंजूरी दे दी। अलामिया के मुताबिक निगरान काबीना के इजलास में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की तंजीम 9 फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड की निजकारी और अदवायात की कीमतों की डीरेगुलेशन के हवाले से तजावीज़ की गई। अलामिया के मुताबिक खसारे का शिकार अदारे के खिलाफ इकदाम निजकारी डिवीज़न की सिफारिश पर किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में इलेक्शन से एक रोज़ कबल प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादलों पर तशवीश का इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद गनी का कहना है कि कराची के हल्का NA 237 में इलेक्शन से एक दिन कबल प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादलों पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर नोटिस लेकर प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादले मनसूख करें। इनका कहना था कि इलेक्शन अमले के तबादले शफाफ और गैर जांबिदाराना इलेक्शन के रास्ते में रुकावट हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर मेरे वोट पर डाका डाला गया और छेड़छाड़ हुई तो फिर इनका ऐसा पीछा करूंगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को भी भूल जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में पूरे मुल्क का दौरा किया। मुल्क भर में मुहिम चलाने के बाद आज अपने घर वापस आया हूँ। जब लाड़काना वज़ीर आज़म बनाता है तो पाकिस्तान में तरक्की होती है। जब लाड़काना वज़ीर आज़म बनाता है तो पाकिस्तान पूरी उम्मत मुसलमान की क़यादत करता है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ वफादारी निभाने पर लाड़काना के अवाम का शुक्रगुजार हूँ। लाड़काना के अवाम ने जिस तरह मेरे ख़ानदान पार्टी का साथ निभाया, पूरी दुनिया में तारीख रकम कर दी। बड़े अरसे से मुल्क में लाड़काना का वज़ीर आज़म नहीं देखा।
مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ میں عوام اور ملک کی خاطر تمام مظالم بھلانے کو تیار ہوں۔ ایسا پاکستان خواب ہے جہاں امن، بھائی چارہ اور سلامتی ہو۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ سروے کہہ رہا ہے نون لیگ نے مقبولیت میں تمام جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہر سروے نے مخالفین کے جھوٹے دعووں کے پر خچے اڑا دیے۔ عوام دیوانہ وار نواز شریف کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ نواز شریف کے خلاف انتقام کی ہر لائن کراس کی گئی۔ کہا گیا نواز شریف کی سیاست ختم ہوگی۔ آج سیاست نواز شریف سے شروع ہوئی اور نواز شریف پر ختم ہو رہی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مریم نواز کی تقریر شروع بھی نواز شریف سے ہوتی ہے اور ختم بھی، مخالفین کی تقریر بھی نواز شریف سے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی نواز شریف پر ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف 2014 کے دھرنے کے دوران اقتدار اور ملک چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ خورشید شاہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ نواز شریف نے کہا مجھے صرف آصف علی زرداری ہی بچا سکتا ہے۔ آصف علی زرداری نے ہی 2014 میں نواز شریف کی حکومت بچائی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے کہا تھا میں اور میرا خاندان آصف زرداری کا احسان کبھی نہیں بھول سکتے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ نواز شریف اتنے بھی بیمار نہیں تھے، بس بیماری کے بہانے ملک سے بھاگنا تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ یہ نظام ہم سے ڈرتا ہے، اسی لیے ہمیں دہشت گردی کہتا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے تحت 5 اسٹار چرنگی کراچی پر جلسے کا انعقاد کیا گیا، جسے پارٹی رہنماؤں نے خطاب کیا۔ جلسے سے خطاب میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ مہم کا وقت ختم اور آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ 8 فروری انتخاب کا نہیں، امتحان کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کراچی کے لیے نسخہ کیمیا لے کر آئے ہیں، 2300 جاگیرداروں کی بجائے 23 کروڑ لوگوں کو سہولیات دیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہمایوں اختر خان کا کہنا ہے کہ این97 میں حقیقی تبدیلی آ چکی ہے۔ 70 سال سے مسلط گھرانے میں جلد حلقے کو نجات ملے گی۔ حلقہ این97 فیصل آباد سے استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہمایوں اختر خان نے انتخابی مہم کے آخری دن اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، فٹ بال ٹورنامنٹ میں مہمان خصوصی شرکت کی اور کارنر میٹنگ سے خطاب کیا۔ ہمایوں اختر نے کہا کہ حلقے میں حقیقی تبدیلی آ چکی ہے، 70 سال سے مسلط گھرانے سے جلد حلقے کو نجات ملے گی، تمام محرومیوں کا ازالہ کریں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کی امداد کا پیکج مسترد کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی جانب سے اسرائیل کے لیے امدادی پیکج کی مخالفت کی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کی مدد کے لیے پیکج کی مخالفت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا اور ایوان میں اسرائیل کی امداد قابل 2/3 اکثریت کی درکار حاصل نہ کر سکا۔ سعودی عرب نے جنوبی کوریا سے فضائی دفاعی نظام کی خریداری کا معاہدہ کر لیا۔ معاہدے کے تحت سعودی عرب جنوبی کوریا سے $3 ارب مالیت کی 10 بیٹریاں خریدے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے شہر ریاض میں جاری ورلڈ ڈیفنس شو کی سائیڈ لائن پر سعودی وزیر دفاع اور ان کے جنوبی کورین ہم منصب کی موجودگی میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی ڈیفنس ایکویزیشن معاہدے کی پروگرام ایگریمنٹ یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ یادداشت نامے پر دستخط کے تقریب کے موقع پر جنوبی کورین وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہماری دفاعی فرم LINX-1 سعودی عرب کو زمین سے فضا میں مار کرنے والا مڈ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرے گی۔ غزہ جانے والے انسانی امداد کے ٹرکوں پر انتہا پسند اسرائیلیوں نے حملہ کر دیا۔ انتہا پسند یہودی آباد کاروں نے کرم ابو سالم بارڈر کراسنگ بلاک کر دی، جس کی وجہ سے انسانی امداد غزہ میں داخل نہیں ہو سکی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ کے خلاف اسرائیلی فوجیوں اور اسرائیلی آباد کاروں کی جارحیت کا جاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ اکرم ابو سالم سے غزہ جانے والی امداد پر اسرائیلی آباد کاروں نے حملہ کیا۔ سینکڑوں آباد کاروں نے امدادی ٹرکوں پر حملہ کر کے غزہ جانے سے روک دیا۔ الیکشن کمپین کا آخری روز تھا، امیدواروں کی جانب سے کمپین آخری مراحل میں داخل۔ اس پر دو گروپ کے درمیان تلخ کلامی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے۔ تلخ کلامی کے نتیجے میں دوسرے گروپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ریلی میں موجود گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے۔ پیپلز پارٹی کی ریلی واپسی پر دوسرے گروپ کے جلسے سے قریب گزر رہی تھی۔ پیپلز پارٹی کی ریلی میں موجود گاڑی کی توڑ پھوڑ کی گئی۔ اس موقع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ نوجوان کامران یوسف نمبردار حلقہ PP 163 میں نوجوان کی آواز بن گیا۔ کہنا سے ہمارے نمائندے محسن حسن خان کی رپورٹ کے مطابق حلقہ PP 163 نوجوان امیدوار کامران یوسف نمبردار حلقے کی آواز بن کر ابھرنے لگا۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مختلف پارٹیوں کے امیدواروں کے لیے چیلنج بن گیا۔
نوجوان امیدوار کامران یوسف کا کہنا تھا کہ ہم پارٹیوں کی سیاست سے بیزار ہو چکے ہیں، جھوٹے وعدے، چھوٹے لارے، ہم ان چیزوں سے بیزار ہو چکے ہیں، اب نوجوانوں کی عملی طور پر میدان میں آنا ہوگا۔ سیالکوٹ میں ہمارے نمائندے محمد طارق نجم سے NA 70 سے چودھری ارمغان سبحانی اور PP 45 سے چودھری طارق سبحانی دیگر رہنما گاؤں اور یونین کونسل لنگریالی کنگڑا روڈ میں خطاب کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق NA 70 چودھری ارمغان سبحانی اور PP 45 سے چودھری طارق سبحانی کا گاؤں میں شاندار آتش بازی اور نور نچھاور کے ساتھ استقبال اور پورا پنڈال اہل علاقہ کی بھرپور شرکت سے بھر گیا۔ مہمانوں میں شیخ اکرام شاہد چودھری، نوید ثنا چودھری، عادل، ملک وحید، عبدالغفور، حافظ مقصود، ملک شفقت، ملک زیغم، ملک عاصم، ملک یوسف، ملک انصر چودھری، ضیاء چودھری پور، ڈاکٹر راشد طاہر، قاری مومن کے علاوہ مسلم لیگ نون کی بہت بڑی تعداد جلسہ میں موجود۔ جلسے کے اختتام پر مہمانوں کو کھانا بھی پیش کیا گیا۔ جماعت اہل سنت پاک پتن کے 200 مدارس نے مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی ٹکٹ ہولڈر میاں محمد رضا مینکا، صوبائی ٹکٹ ہولڈر چودھری جاوید کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جماعت اہل سنت کے اعلامیہ کے مطابق تمام علماء نے متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ نون کی حمایت کی جائے۔ نون لیگ معاشی ترقی کی ضامن ہے، پاکستان نے نون لیگ کے دور میں ترقی کی۔ جماعت اہل سنت کے ضلعی ناظم میاں شبیر حسین قاری، نائب ناظم ساہیوال ڈویژن قاری محمد جنید، نقشبندی محمد شریف الرحمان، ناظم اہل جماعت اہل سنت محمد احمد بٹی، آرگنائزر جماعت اہل سنت نے مشترکہ پریس کانفرنس میں نون لیگ کے صوبائی ٹکٹ ہولڈر چودھری جاوید کی موجودگی میں حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا، جماعت اہل سنت پاک پتن کے 200 سے زائد مدارس مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز کو ووٹ دیں گے اور تمام علماء، شاگرد، عقیدت مند اور کارکن مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے۔ ساہیوال میں بھی الیکشن کے لیے پولنگ سامان کی ترسیل جاری اور پریزائڈنگ آفیسروں کو سامان فراہم کیا جا رہا ہے۔ عام انتخابات 2024 کے سلسلہ میں ضلع ساہیوال کی قومی اسمبلی کے 3 حلقوں اور صوبائی اسمبلی کے 9 حلقوں کے لیے پولنگ کے سامان کی ترسیل جاری اور ساہیوال کے گورنمنٹ MPA APS میموریل سکول، گورنمنٹ کمپریہنسو سکول، ورٹی MA بول چیچا وطنی سے الیکشن ڈے کی سامان کی ترسیل کی جا رہی ہے اور پریزائڈنگ آفیسرز کو سامان فراہم کیا جا رہا ہے اور سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ الیکشن کا سامان پولنگ اسٹیشن پہنچانے کے لیے گاڑیاں اور عملہ بالکل تیار ہے۔ پتوں کی حالہ روڈ پر واقع نجی میڈیکل سٹور پر بچہ انجیکشن لگتے ہی جان کی بازی ہار گیا۔ بچے کو 1-2 دن سے بخار تھا، والدہ کی رو رو کر برا حال۔ پتوں کی حالہ شیخم روڈ پر واقع نجی میڈیکل سٹور پر بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ میڈیکل سٹور کے مالک ارسلان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بچے کو 1-2 دن سے بخار تھا، والدہ میڈیکل سٹور پر لے گئی جہاں ارسلان نامی میڈیکل سٹور مالک نے بچے کو انجیکشن لگایا جس سے بچہ جان بحق ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ڈرگ انسپکٹر پتوں کی اور DPO پتوں کی موقع پر پہنچ گئی اور میڈیکل سٹور کو سیل کر کے کارروائی شروع کر دی۔ تحصیل ساہیوال کے حلقہ NA 86 اور PP 79 میں الیکشن کمپین اختتام پذیر ہو گئی۔ الیکشن کمپین کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کا عظیم الشان اور آخری جلسہ لاری اڈا چوک ساہیوال میں رکھا گیا۔ تحصیل ساہیوال کے حلقہ NA 86 اور PP 79 میں الیکشن کمپین اختتام پذیر ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کا عظیم الشان اور آخری جلسہ لاری اڈا چوک میں رکھا گیا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ جلسہ میں سابق ڈائریکٹر FIA سردار غلام عباس خان کی طرف سے منعقد کیا گیا۔ جلسے کے مہمان خصوصی سید جوید حسنین شاہ اور سردار تیمور خان بلوچ تھے۔ سابق چیئرمین بلدیہ چودھری اسرار احمد کو گرفتار کرنے کے بعد سابق چیئرمین بلدیہ کے بیٹے میدان میں آ گئے، گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دے دیا، والد کا پیغام گھر گھر پہنچانے کا عزم۔ سابق چیئرمین بلدیہ چودھری اسرار احمد کی گرفتاری کے بعد ان کے بیٹوں چودھری حسن اسرار، چودھری علی اسرار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے والد ایک نفیس شخصیت ہیں، انہوں نے پوری زندگی شرافت اور ایمانداری سے گزاری، ہمارے والد کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے والد چودھری اسرار احمد کا خصوصی پیغام ہے کہ میاں نوید علی کی انتخابی نشان حقہ کو ووٹ دے کر کامیاب کرے اور ظلم و جبر کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ ہمارے مخالف مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز نے ہمارے خلاف کیس بنوائے ہیں۔ کوٹلی لوہارا مشرقی محلہ گھلیاں میں ایک کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون چیئرمین ملک رشید احمد اوان نمبردار نے اس میٹنگ کا اہتمام کیا
دیگر دوستوں میں ملک عارف اوان، ملک زبیر، ملک ارشد پپو تھے۔ مہمان خصوصی سابقہ وائس چیئرمین ملک نعیم اور امیدوار چیئرمین یو سی کوٹلی لوہارا چودھری جمیل اور سابقہ کونسلر حاجی گلزار حاجی امین صاحب اور گلیاں سے ملک ارسلان، رانا علی افضل، ملک عمر، ملک طیب، ملک کاشف، حاجی ارشد، سہیل بٹ، ندیم اور سارے اہل محلہ سمیت ملک برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری محمد جمیل کا کہنا تھا کہ میاں محمد نواز شریف نے ملک کو ہمیشہ میگا پروجیکٹس دیے، جس میں موٹر ویز، سی پیک، بجلی کے بڑے منصوبے لگا کر اندھیروں سے نکالا۔ انڈیا کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں بیرونی دباؤ کے باوجود اربوں ڈالر کی پیشکش ٹھکرا کر 6 دھماکے ملک کو پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنایا۔ سی موٹر وے جیسے کئی بڑے منصوبے لگا کر نہ صرف ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا بلکہ علاقائی سطح پر لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے۔ ہانگ کانگ کے انجینئرز نے دنیا کا سب سے چھوٹا روبوٹ تیار کر کے پاکستان کا ریکارڈ توڑ دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق دنیا کا سب سے چھوٹا روبوٹ بنانے کا اعزاز اس سے قبل 2022 میں پاکستانی انجینئر زین قریشی نے حاصل کیا تھا۔ ہانگ کانگ کے 4 انجینئرز نے کارنامہ انجام دیتے ہوئے دنیا کا سب سے چھوٹا انسان نما روبوٹ بنا کر پاکستانی انجینئرز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ڈیویگنس بوائز اسکول کی روبوٹس ٹیم کے 4 ارکان ایمینیو ہیٹ فنگ، اسکیٹ سیچے، جسٹنگ ونگ اور گو ہے لونگ نے مل کر 5.55 انچ کا روبوٹ تیار کیا۔ یہ روبوٹ پہلے ریکارڈ قائم کرنے والا روبوٹ سے 0.44 انچ چھوٹا ہے۔ معروف پاکستانی ماڈل و اداکارہ ہیرا ترین نے کہا کہ ہر کوئی عورتوں کو غلط سوچ سے نہیں دیکھتا۔ ہیرا ترین نے کہا کہ انہوں نے کیریئر اور نجی زندگی سمیت مختلف موضوعات پر کھل کر اظہار خیال کیا، وہیں خواتین کے مسائل پر بھی بات کی۔ پوڈ کاسٹ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا کہ مجھے عورت مارچ میں شرکت کرنے کی دعوت ملی تھی، لیکن میں نے اس میں شرکت نہیں کی کیونکہ اب اس مارچ کے جو مقاصد ہیں وہ خالص خواتین کے خواتین حقوق اور خود مختاری کے لیے نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا عورت مارچ سے منسلک مختلف چیزوں کی وجہ سے بھی میں اس میں شرکت نہیں کرتی، البتہ میں عورتوں کے حقوق کے لیے ہونے والے مظاہروں میں شریک ہوتی رہی ہوں۔ حکومتی اعلیٰ ذمہ داران کو توقع ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارہ IMF گردشی قرضے میں کمی اور بجلی کے نرخوں کو معقول اور استدلالی بنانے کے منصوبوں کی آئندہ جمعرات اور جمعہ تک منظوری دے دے گا۔ دونوں کی جانب سے مثبت جواب آ جائے گا۔ تاہم IMF کے واشنگٹن میں اعلیٰ افسران نے پاور ٹیرف کے حوالے سے نگران حکومت کی حکمت عملی پر سوالات اٹھائے۔ گردشی قرضے میں کمی کے منصوبے پر IMF کے فیصلے سازوں میں کوئی زیادہ توجہ نہیں دی۔ اعداد و شمار پر مبنی ڈیٹا ملنے کے بعد IMF سے جمعے تک منظوری متوقع ہے۔ IMF نے پاور انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی سے پاور ٹیرف کا ڈیٹا مانگا ہے۔ امریکی میڈیا اور ادارے بلومبرگ کا کہنا ہے کہ امریکی تجارتی مالیاتی معلومات کے تجزیاتی ادارے S&P نے الیکشن کے بعد پاکستان کی ہونے کا بی ریٹنگ بہتر ہو کر امکان ظاہر کر دیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق نئی حکومت کے سخت ریفارمز جاری رکھنے کے عزم سے پاکستان کی گلوبل ریٹنگ بہتر ہوگی۔ بلومبرگ کے مطابق عوامی مینڈیٹ اور اہم اداروں کو ساتھ لے کر چلنے والی حکومت کو IMF فنڈنگ کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے موجودہ CCC+ سے ایک زینہ نیچے بی ریٹنگ ہے S&P کی ٹرمل میں ریٹنگ ڈیفالٹ کا خدشہ ظاہر کرتی ہے۔ پاکستان سپر لیگ PSL کی آن لائن ٹکٹ بکنگ ویب سائٹ پر سابر حملہ ہوا۔ PSL انتظامیہ کے مطابق ٹیکنیکل ٹیم آن لائن ٹکٹ بکنگ کی ویب سائٹ پر ہونے والے سابر حملے کو حل کر رہی ہے۔ PSL انتظامیہ نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ توقع کرتے ہیں کہ ویب سائٹ جلد آپریشنل کر دی جائے گی۔ واضح رہے کہ آن لائن ٹکٹ بکنگ کی ویب سائٹ پر شام 5 بجے سے آن لائن ٹکٹ کی بکنگ شروع ہوئی تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے بورڈ کے اخراجات کی تفصیلات طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق اخراجات میں پاکستان کرکٹ ٹیم، سپورٹ اسٹاف اور میچز کے انعقاد پر ہونے والے اخراجات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ PCB کے سالانہ بجٹ اور کھلاڑیوں کے معاوضوں کی تفصیلات بھی طلب کی گئی۔ COO اور CFO کو تفصیلی رپورٹ بنا کر بریفنگ دینے کا کہا گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ تاہم گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان۔ خطہ پوٹوہار میں شام رات کے دوران سرد ہوائیں چلنے کا امکان۔
تفصیلات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر صبح کے اوقات میں ہلکی دھند پڑنے کا امکان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 12 نیوز۔